बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं और कुछ वाक़यात हुए हैं, इन पे बात करनी है। पाक अफ़गान जो दो मुआहदे हुए हैं, एक चित्राल और नूरिस्तान के अमायदीन के बीच में मुआहदा हुआ था और एक मोहम्मद बाजोड़ और कुनड़ के अमायदीन और उलमाए कराम के बीच में हुआ था। इन दोनों मुआहदों को सरकारी तायीद मिल गई है। सरकारी तायीद तो पहले से थी, लेकिन एलानिया तौर पर ये पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि चूँकि दोनों मुल्कों के अवाम अमन चाहते हैं, इसलिए इन दोनों मुआहदों का खैर मक़दम किया गया है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इस पे बात करनी है। शेख इदरीस शहीद के यहाँ ताज़ियत के लिए अफ़गान तालिबान के नुमाइंदे पहुंच गए। इसकी तफसील वज़ीरिस्तान में एक धमाका हुआ है, बच्चे शिकार हुए हैं। पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस और हमले, इनकी तफसील। और DGISPR ने एक बार फिर आग लगा दी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की मीडिया को, हिंदुस्तान की सरकार को। इस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले इस मामले पे बात कर लेते हैं जो एक मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अमायदीन के बीच में। ये पूरी सरहद के ऊपर मुहित नहीं था, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो 2640 किलोमीटर की सरहद है, इसके लिए नहीं था। ये सिर्फ़ चित्राल और बाजोड़ और मोहम्मद की साइड पे आप कह सकते हैं, और उस साइड से नूरिस्तान और कुनड़ के बीच में जंगबंदी, सीज़ फायर और एक दूसरे के इलाक़ों में शिद्दत पसंदों को इजाज़त ना देना, इन मुआहिदों में ये नुकात शामिल थे। और फिर जो रास्ते बंद हुए थे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की झड़पों के सबब, इन मुआहिदों के नतीजे में वो रास्ते खुल गए। और फिर जो सरहदी मकामात, सरहदी देहात के लोग थे, उनको कहा गया कि आप अपने घरों को वापस आ सकते हैं। तो ये एक इंतहाई अच्छी डेवलपमेंट है और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला दराज होगा और ये बाकी जो इलाके हैं, जो सरहदी मकामात हैं, इन तक भी ऐसे मुआहदों को तोसी दी जाएगी। और क़बायली अमायदीन, जैसे मैं मुसलसल आपको कहता रहा हूँ कि उलमाए कराम और क़बायली अमायदीन जो हैं, ये मुसलसल ख़ामोशी से सरगर्म हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद खुले, तिजारत बहाल हो, लोगों की आमद व रफ्त बहाल हो, लेकिन ज़ाहिर है कि पाकिस्तानियों की जान की कीमत के ऊपर नहीं। पाकिस्तान ने ये वाज़े कर रखा है कि जब तक ये पूरा सिलसिला बहाल नहीं हो जाता, यानी पाकिस्तान में हमले रुक नहीं जाते और अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो है वो रुक नहीं जाता, ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ भी जारी रहेगा और पाकिस्तान अपनी कार्रवाइयाँ जो अफ़गानिस्तान के अंदर वो करता रहा है, वो सिलसिला जारी रहेगा। आज दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने जो एक हफ्तावार ब्रीफिंग देते हैं, उसमें इंतहाई अहम बातें की। एक तो उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि बहुत जल्द तवक्को है कि ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदा हो जाएगा। और ये बाकी जो उन्होंने बातें की पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मामलात हैं, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक कतरा पानी भी कोई चोरी नहीं कर सकता। मार्का हक़ माजी नहीं मुस्तकबिल का तयन करेगा। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों को सराहा है और इसमें जो मेरी और आपकी दिलचस्पी का जो बात है, वो ज़ाहिर है कि इसी मुआहदे के हवाले से और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से। अच्छा, उन्होंने कहा है ताहिर इंदराबी ने कि पाक अफ़गान बॉर्डर के दोनों जानिब अवाम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। हमारा मज़हब एक है। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम के तहत अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशत गर्दी मामलात ख़राब कर रही है। हमें बॉर्डर बंदिश समेत दीगर असरात के बजाय जड़ जो है, मसले का जड़ दहशत गर्दी को देखना होगा। दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए, बाकी चीज़ें ख़ुद सेटल हो जाएंगी। ये इंतहाई अहम बात उन्होंने की है कि दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है, यानी पाकिस्तानी अवाम और अफ़गान अवाम के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है। और ज़ाहिर है कि ये बात हम मुसलसल करते रहे हैं कि कोई सरहदी तनाज़ा नहीं है। जो एक ड्यूरल लाइन के हवाले से या फ़र्ज़ी लकीर के हवाले से वहाँ से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, वो उनको भी पता है कि ये एक गैर हकीकी जो है डिमांड है या एक बात है या एक बयानिया है जो अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। पाक अफ़गान सरहद एक इंटरनेशनल सरहद है और यही सरहद है कि जिस पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस के माबैन झड़पें होती रही हैं।
اور یہی سرحد ہے کہ جس پہ پاکستان باڑ لگا چکا ہے، اور یہی سرحد ہے کہ جس پر باڑ کو کاٹ کر ملیٹنٹس جو ہیں یہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ جو ہے بنیادی جو ایک رکاوٹ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، باقی کالعدم تنظیمیں ہیں جن کی موجودگی ہے افغانستان کے اندر، اور یہ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اب سرکاری تائید ان معاہدوں کو حاصل ہوئی ہے جو لوکل سطح کے اوپر معاہدے تھے۔ اس سے ایک تو حوصلہ بڑھے گا ان قبائلی عمائدین کا، علماء کرام کا، کہ جنہوں نے بیچ میں یہ مصالحت کی کوشش کی، جرگہ کیا، پھر معاہدے تک پہنچے۔ اب باقی جو علاقوں کے قبائلی عمائدین ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو حوصلہ ملے گا اور وہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وزیرستان میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس سے پہلے کہ وزیرستان کا واقعہ بتاؤں، کرک اور خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں، 21 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے اور 9 کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس میں جو سی ٹی ڈی کا جو ایک اعلامیہ ہے سینٹرل پولیس آفس کی طرف سے جو جاری کیا گیا، اس کے مطابق مدرسہ حقانیہ دھماکہ اور مولانا فضل الرحمان پر خودکش حملے کی منصوبہ بندی کے کیسز میں پیش رفت ہوئی ہے، جہاں کرک اور خیبر میں کارروائیوں کے دوران جو ہے 21 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں اور 9 کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں افغان باشندے بھی شامل ہیں۔ سی پی او کے مطابق تحقیقات کے دوران دہشت گردی کے فائنانسنگ نیٹ ورک، مالی ذرائع ٹھکانے اور ٹارگٹ سلیکشن اور پیٹرن جو ہے یہ بے نقاب ہوئے، جبکہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے دہشت گردوں کی فنڈنگ کے شواہد ملے ہیں۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق کالعدم تنظیموں کے سلیپر سیلز اور غیر ملکی جنگجوؤں کے نیٹ ورکس کا سراغ لگایا گیا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں جو ملیٹنٹس کے منظم نیٹ ورکس ہیں ان کی نشاندہی ہوئی ہے، اور ان واقعات کی تفتیش میں سرحد پار روابط اور دشوار جغرافیہ بڑے چیلنجز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی بتایا جاتا رہا ہے۔ مدرسہ حقانیہ میں جو 28 فروری 2025 کو واقعہ ہوا تھا، مولانا حامد الحق کو شہید کیا گیا تھا، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان کی ریلی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ اس حوالے سے ایک بار پھر یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں اب مزید تفصیلات کا بھی انتظار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی انکشافات کی توقع ہے۔ ملیٹنٹس کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں جیسے میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں کہ ڈرون ٹیکنالوجی ملیٹنٹس کے پاس آ چکی ہے، یہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جب کہیں مارٹر گولہ گرتا ہے، کہیں پہ ڈرون حملہ ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کہاں سے فائر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کے ایک واقعہ ہنگو جو جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پہ زرگری دوریڑی بانڈا میں عام شہری آبادی پر ایک مارٹر گولہ آ کے گرا ہے، جس کے نتیجے میں یہ مارکیٹ کے اوپر گرا ہے، جس کے نتیجے میں 5 شہری جو ہیں یہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جنوبی وزیرستان میں ایک دھماکہ ہوا ہے، 3 بچے اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ اطلاعات کے مطابق 4 بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن میرے پاس جو تفصیلات ہیں وہ 3 کی ہے، اور اس میں 2 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ صدام حسین ولد شاہ حسین کے گھر کے قریب کڑی ایک موٹر سائیکل میں بتایا گیا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی ملیٹنٹ جو ہے یہ موٹر سائیکل یہاں پہ کھڑی کر کے وہاں سے چلا گیا، فرار ہو گیا، اور کچھ دیر بعد زوردار دھماکہ ہوا، اور ایک ہی خاندان کے یہ بچے جو شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور کچھ اطلاعات میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ڈرون یا کوائڈ کاپٹر کے حملے کے حوالے سے اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ کچھ خبریں ایسی تھی کہ یہ گھر کے اندر کوئی بارودی مواد تھا یا موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ یہ جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ باہر یہ موٹر سائیکل کھڑی تھی اور جس نے کھڑی کی تھی وہ فرار ہو گیا اور پھر یہ دھماکہ ہو گیا۔ یہ ظاہر ہے کہ تشویشناک ایک خبر ہے، اور صورتحال اگر آپ دیکھیں تو معاملات کافی سنگین ہو جاتے ہیں جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، جب عام سویلین آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس میں بچے اور خواتین شکار ہوتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان کے جو نمائندے ہیں، یعنی پاکستان میں جو سفیر ہیں افغان طالبان کے، سردار احمد شکیب،
یہ چارسدہ پہنچ گئے، شیخ ادریس کے ہاں، اور ان کے لواحقین سے تعزیت بھی کی، اور ان کے ہمراہ جو کونسل خانے کے اراکین ہیں، جو سفارت خانے کے اراکین ہیں، جو نمائندگان ہیں، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، اور انہوں نے JUI کی قیادت سے بھی اور ان کے شاگردوں سے اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ سے بھی تعزیت کی، اور انہوں نے طالبان حکومت کا امارت اسلامی افغانستان کا بیان بھی پڑھ کے سنایا۔ پہلے انہوں نے زبانی بات کی، تعزیت کا اظہار کیا، پھر انہوں نے جیب سے ایک تحریری بیان نکالا، وہ پڑھ کے سنایا جو طالبان کا بیان تھا۔ سردار احمد شکیب نے کہا کہ علماء کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا صدمہ ہے، بزدلانہ کارروائیاں دشمنان اسلام کی سازش ہے۔ افغان سفیر نے یہ کہا کہ افغانستان کی حکومت مولانا شیخ محمد ادریس کی شہادت کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور شہید علماء کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، ایسے واقعات سے دینی قوتوں کے حوصلے پست نہیں کیا جا سکتے۔ افغانستان حکومت کا لواحقین اور JUI کی قیادت سے ہمدردی کا انہوں نے جو بیان تھا وہ وہاں پہ پڑھ کے سنایا، اور مولانا شیخ محمد ادریس کی دینی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ بھی میں جلدی آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ ایک تو DGISPR نے ایک بار پھر آگ لگائی ہے، ہندوستان کو آگ لگائی ہے، اور ہندوستان کی میڈیا کو آگ لگائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بلکہ میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے انڈین میڈیا کے، کہ بہت زبردست انہوں نے انٹرٹینمنٹ فراہم کی جب مارکہ حق ہو رہا تھا پچھلے سال مئی میں، اور آج مئی ہے اور 1 سال پورا ہو گیا ہے، اور تقریباً آج ہی کی تاریخ تھی جب یہ مارکہ شروع ہوا تھا۔ آپریشن سندور لانچ کیا گیا تھا، یعنی پاکستان پہ حملہ کیا گیا تھا ہندوستان کی طرف سے، اور بنیانم مرصوص کے نام سے جو آپریشن پاکستان نے جوابی شروع کیا، پھر اس میں ہندوستان کے 6 یا 7 طیارے جو ہیں یہ مار گرائے گئے۔ ویسے اگر آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیں تو انہوں نے یہ تعداد 11 تک پہنچائی ہے، اور یہ جو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا، افواج پاکستان نے بڑے دشمن کو شکست دی، اپنے سے بڑی معیشت، اپنے سے بڑے جو ایک دفاعی قوت ہے اس کو شکست سے دوچار کر دیا، اور جو ہوا مارکہ حق میں وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان ہی نہیں بھارت کا بھی بچہ جانتا ہے کہ مارکہ حق میں بھارت کے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے یہ کہا کہ 1 سال ہونے پر ہم مارکہ حق کی جو سالگرہ ہے اس پر قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ 1 سال پہلے افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا تھا، اور افواج پاکستان ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہیں اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ DGISPR کا کہنا تھا کہ مارکہ حق میں جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ بھارت دہائیوں سے یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے، تاہم اب بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان نے ملٹی ڈومین وار میں دشمن کو شکست دی، جبکہ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بے بنیاد بیانیہ گھڑا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے چند لمحوں بعد ہی بغیر تحقیقات پاکستان پر الزام عائد کر دیا گیا اور صرف 10 منٹ بعد FIR درج کر لی گئی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پہلگام واقعے کو 1 سال گزر جانے کے باوجود بھارت آج تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکا۔ DGISPR نے کہا کہ سب سے بڑا دہشت گرد خود بھارت ہے، جبکہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے سب سے بڑا سفیر اور عملی کردار ادا کرنے والا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بتائے کہ اس نے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً کشمیری مسلمانوں اور منی پور کے شہریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہرگز نہیں، بلکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک حل طلب تنازع ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت اور ملٹری ڈپلومیسی عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے بھارتی سیاست پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں۔ بھارتی سیاستدان ہندوتوا کے نعرے اور اکھنڈ بھارت کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کی پروفیشنل فوج کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل
حل کرنے کے بجائے دوسروں پر الزامات لگاتا ہے، جبکہ اسے نہ داخلی مسائل پر قابو حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہی بیرونی محاذ پر کامیابی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے جنگ کی جہت کو بدل دیا۔ یہ صرف لائن آف کنٹرول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ زمین، فضا، سائبر، سمندر اور ذہنوں پر مشتمل ایک کثیر الجہتی جنگ تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بھارتی میڈیا پاکستان کو روزانہ اچھی تفریح کا موقع دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور پورٹ پر قبضے جیسے دعووں سے بھارتی بیانیے کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے، تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پشاور میں بھی ایک بڑا اجتماع جو ہے یہ اسی سلسلے میں ہو رہا ہے۔ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور مارکہ حق کو جس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ زندہ قومیں اسی طرح کرتی ہیں، اور اتفاق اور اتحاد سے ہی ہم تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے مسائل ہیں، یہ بھی اگر افہام و تفہیم کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں تو ظاہر ہے کہ بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی وہ امن اور سکون لایا جا سکتا ہے جو اس وقت باقی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔